हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ख़त्म नबूवत के ताजदार हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म नबूवत जैसा अजीम मनसब अता किया है और इस पर कुरान मुक़द्दस की 100 से ज़ायद आयात दलील है। जैसे सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। कि इनको वक्त याद दिलाइए कि जब अल्लाह ने पैगंबरों से आहद लिया था कि अगर मैं तुमको किताब और हिकमत अता कर दूं, फिर तुम्हारे पास आखिरी रसूल आए जो इस किताब की तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, तो तुम इस पर ज़रूर ईमान लाओगे और ज़रूर इनकी मदद करोगे। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आहद और मीसाक का जिक्र फरमाया है जो आलम अरवा में अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया से नबी अलैहिस्सलाम के बारे में लिया। आयत की तफसीर का खुलासा ये है कि आलम अरवा में जिस वक्त हक ताला ने तमाम मखलूक की अरवा को पैदा फरमाकर इनसे अपने रब होने का आहद और इकरार लिया और इनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तो तमाम रूहों ने जवाब में कहा बला, आप ही हमारे रब हैं। रबूबियत के इस आम अहद के साथ अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की अरवाह को जमा किया तो उनसे ख़ास वादा लिया, जिसे कुरान मजीद की मज़कूरा बाला आयत में जो मैंने ज़िक्र की उसमें अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। और ये जो अल्लाह ने अहद लिया और इकरार करवाई एक जुमला शर्तिये की सूरत में है कि ए नबियों की जमात, जब मैं तुम्हें नबूवत और रिसालत देकर दुनिया में भेजूँ, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर बिलफ़र्ज़ तुम्हारे ज़माने नबूवत में मेरे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, या तुम इनके ज़माने को पालो तो तुम अपनी किताब को छोड़ दोगे और इन पर ईमान लाकर इनके दीन की मदद भी करोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में सुम्मा जाअकुम रसूल के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनमें नबी अलैहिस्सलाम के तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाने को लफ्ज़ सुम्मा के साथ ज़िक्र किया गया है। ये लफ्ज़ सुम्मा लुगत अरब में, अरब डिक्शनरी में ये तराखी यानी मोहलत के लिए आता है। जिस तरह कहा जाता है जा अनिल कौम सुम्मा ज़ैदुन, तो अरब लुगत में इसके माना ये होते हैं कि मेरे पास कौम के सारे अफराद आ गए और फिर इन सब के आखिर में जैद भी मेरे पास आया। अब चूँकि आलम अरवा में इस आहद मीसाक में जो अल्लाह ताला ने हज़रात अम्बिया से वादा लिया, तमाम अम्बिया की अरवा शामिल थीं और अल्लाह ताला ने अन्नबीयीन के लफ्ज़ के बाद सुम्मा जाकुम रसूल को इस्तेमाल किया, तो माना ये हुआ कि नबी आखिरुज़्ज़मा सुम्मा जाकुम रसूल, नबी आखिरुज़्ज़मा ये तमाम अम्बिया के आखिर में तशरीफ़ लाएंगे। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अकरर तुम, कि ए नबियों क्या तुम उस नबी आखिरुज़्ज़मा की अज़मत पर और उसकी ख़ातमियत पर ईमान लाते हो, उसका इकरार करते हो। तो हज़रात अम्बिया जवाब में फरमाते हैं अक़ररना, ए अल्लाह हम नबी आखिरुज़्ज़मा की अज़मत और उनकी ख़ातमियत पर ईमान लाते हैं, उसका इकरार करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, तुम सब गवाह बन जाओ। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी अपने मोहम्मद की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर और उनकी अज़मत पर गवाह बन गया हूँ। मैं भी इस बात पर गवाह हूँ कि वो ऐसे अजीम रसूल हैं कि जब वो आ जाएंगे तो सच्चों की नबूवत भी नहीं चलेगी और वही आखिरी नबी और रसूल होंगे। इस आयत से वाज़े तौर पर मालूम होता है कि सबसे बड़ा मुकाम और सबसे बड़ा मर्तबा नबी आखिरुज़्ज़मा का है, और जब वो आएंगे तो फिर सच्चा नबी भी कोई मौजूद हुआ तो उसकी नबूवत भी नहीं चलेगी। और इसी आयत से ये बात भी साबित होती है कि वो सच्चा पैगंबर, वो बाज़मत पैगंबर अल्लाह का आखिरी नबी भी होगा जिसको अल्लाह ताला ने सुम्मा जाकुम रसूल के लफ्ज़ के साथ बयान फरमाया है। इस पर कादियानी तबका एक एतराज़ करता है
ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے النبیین کا لفظ استعمال کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، النبیین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور النبیین میں الف لام استغراق کا ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ اچھا، اگر سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تو کیا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے عہد لیا کہ آپ بھی اپنے اوپر ایمان لائیں گے؟ تو اس کا جواب سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اس کا ترجمہ یہ کہ جب ہم نے سب نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی عہد لیا، اور نوح سے اور ابراہیم سے بھی اور موسیٰ سے بھی اور عیسیٰ سے بھی، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ یہ عہد صرف پہلے انبیاء سے نہیں، یہ عہد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر ایمان لینے کا عہد کس لیے لیا گیا اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی خود اپنی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اس طرح وہ یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سمیت تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں اور تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس پر قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 285 بھی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو قادیانیوں کا اعتراض کہ النبیین میں کیا حضور بھی داخل ہے؟ پھر اگر لام استغراق ہے تو کیا حضور بھی داخل ہے؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں، حضور بھی داخل ہے، اور نبی سے اپنی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار کروایا جاتا ہے، اور نبی بھی اپنی نبوت کا اقرار کرتا ہے، جیسے نبی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیسے نبی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے انہیں نبوت عطا کی ہے، ایسے ہی نبی اس بات کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مجھ سے پہلے 1,24,000 نفوس کو اللہ نے نبوت کا منصب عطا کیا، ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بھی نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر ثم جاءکم رسول کا لفظ دلیل ہے اس بات پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے آخر میں تشریف لائے، اور یہی آخری پیغمبر ہیں۔ اور قادیانیوں کا اب دجل دیکھیں، فریب دیکھیں، دھوکہ دیکھیں اور جرت جسارت دیکھیں۔ جب قادیانیوں سے اس آیت کا رد ممکن نہ ہوا تو انہوں نے ثم جاءکم رسول کے لفظ کا مصداق بدل دیا، اور قادیانیوں کی کتاب احمدیہ پاکٹ بک، اس نے نعوذ باللہ یہاں تک لکھ دیا کہ اس آیت میں ثم جاءکم رسول کا مصداق وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ مرزا گاما ہے، مرزا قادیانی ہے۔ اب اس آیت کا مطلب پھر یہ بنتا ہے، اگر قادیانی موقف کو لے تو اس آیت کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہی نہیں، حضرت آدم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا گیا کہ اے نبیوں کی جماعت، اگر تمہاری موجودگی میں مرزا غلام قادیانی آ جائے یا تم اس کے زمانے کو پالو تو پھر تم نے اپنی کتابوں کو بند کر دینا ہے، اپنی شریعتوں کو بند کر دینا ہے، اپنی نبوتوں کو سمیٹ لینا ہے، اور تمہیں مرزا قادیانی پر ایمان لانا ہوگا، نعوذ باللہ۔ حضرت آدم سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام سے نعوذ باللہ یہ عہد لیا گیا، یہ قادیانی موقف بنتا ہے۔ اور میں قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ قادیانیوں، مرزا قادری کی کتاب ہے حقیقت الوحی صفحہ 131،
اس میں مرزا قادیانی نے خود لکھ دیا ہے کہ ثم جاکم رسول سے مراد حضور نبی علیہ السلام ہے۔ اب قادیانیوں کے پاس راہ فرار نہیں بچتی۔ اگر وہ کہیں کہ اس آیت کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر مرزا قادیانی کی نبوت کا دعویٰ جھوٹا، چونکہ حضور پھر آخری نبی ہوئے، ثم جاکم رسول، حضور آخری نبی ہوئے۔ اور اگر قادیانی کہیں کہ اس آیت کا مصداق مرزا قادیانی ہے تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پہلے انبیاء کی شان میں گستاخی تو ہے، ساتھ میں مرزا قادیانی کا بھی رد ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ اس سے مراد حضور ہے اور قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے۔ تو قادیانی وہ حضور کی توہین کے بھی مرتکب ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کے بھی منکر کہلاتے ہیں۔ اس لیے قادیانیوں کو چاہیے کہ حق پر ایمان لائیں اور اس آیت کو نبی علیہ السلام ہی کی شان میں سمجھیں اور ثم جاکم رسول کا مصداق نہ بدلیں۔ اس کا مصداق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور وہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام منصب نبوت کے ساتھ ساتھ منصب ختم نبوت پر بھی فائز کیے گئے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلائل چل رہے تھے، ان میں سے پانچویں دلیل عرض کرتا ہوں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا اصلی مقصد مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بلانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا ہے۔ اس کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت کو اطاعت کرنے پر بشارت سناتے ہیں اور نافرمانی پر اللہ کی پکڑ سے ڈراتے ہیں۔ یہ بشارت اور یہ نذارت، خوشخبری سنانا اور ڈرانا تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ صفت ہے۔ ہر نبی بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں نبیوں کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ سورہ کہف آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم بھیجتے ہیں رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ لیکن یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بشارت اور نذارت، خوشخبری سنانا اور ڈرانا، یہ فقط اپنی اپنی قوم کے لیے تھی۔ قرآن مجید نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض بتائی تو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کسی ایک قوم کے، نہ صرف عرب کے، بلکہ تمام دنیا کے لوگوں اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ان کے نیک و بد سے، شکاوت اور سعادت سے، کامیابی اور ناکامی سے آگاہ کریں گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام انسانوں اور زمانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور نذارت بھی تمام انسانوں اور زمانوں کے لیے کافی ہے۔ اب انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور بشیر نذیر نہیں آئے گا۔ قرآن مجید سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ خود اپنی اس صفت کا اعلان کیجیے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ مجھے یہ قرآن میری طرف وحی دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اس کے ذریعے ڈراؤں، جن تک یہ قرآن پہنچا ان کو میں ڈراؤں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبوت رسالت مل سکتی ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ وہ نبی اپنی قوم کے لیے بشیر اور نذیر ہوگا یا نہیں۔ اگر تو بشیر اور نذیر نہیں ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بشیر اور نذیر ہونا یہ تو ہر نبی کی صفت ہے اور بشارت اور نذارت یہ تو ہر نبی کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری صورت کہ اگر وہ بشیر نذیر ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہونا کافی نہیں رہتا۔ حالانکہ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں
تو قرآن مجید کی آیات تو کہتی کہ تمام انسانیت کے لیے آپ ہی بشیر و نذیر ہے، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے آپ ہی کی بشارت نذارت کافی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو پوری اہل زمین پر حجت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ ہی کو پورے اہل زمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے ادوار میں چونکہ آمد و رفت کے ذرائع اور بین الاقوامی میل جول مشکل تھا، تمدن کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، تو ہر علاقے اور ملک کے لیے علیحدہ علیحدہ بشیر و نذیر تھے۔ پھر جب آمد و رفت کے ذرائع آسانی کی طرف جانے لگے، تمدن کا ارتقاء ایسے ہونے لگا کہ ساری دنیا ایک وحدت میں منسلک ہونے لگی، تو پھر ساری اقوام انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری برہان اور آخری نبوت اور آخری نشانی بن کر تشریف لائے ہیں۔ قرآن مجید سورہ فرقان آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ حضور نبی علیہ السلام عالمین کے لیے نذیر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام جہانوں کے لیے اسی وقت بشیر و نذیر ہو سکتے ہیں جب آپ کے بعد اس دھرتی پر کوئی بشیر نذیر بن کر نہ آئے، خدا کی طرف سے کوئی بھی بشیر نذیر بن کر نہ آئے، نبوت لے کر نہ آئے۔ اب آپ ہی کی نبوت ہے اور آپ ہی کی بشارت اور نذارت امت کے لیے کافی ہے۔ پھر عقیدہ ختم نبوت پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ نے فرض ٹھہرایا، اپنی اطاعت کو اللہ نے فرض ٹھہرایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کی اطاعت کا حکم ہے وہ اولو الامر ہے۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے اولو الامر ہے۔ حضرات مفسرین یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ اس آیت میں اولو الامر سے مراد ائمہ مجتہدین اور ایسے انتظامی حکمران ہیں جن کی حکومت علم و فضل میں بھی چلتی ہے، اور عام مسلمان اجتہادی مسائل میں بھی ان کے تابع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 مطاع ٹھہرائے ہیں جن کی اطاعت کی جائے، وہ 3 طبقے ہیں، 3 لوگ ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور تیسرا اولو الامر۔ لیکن لفظ اطیعوا اللہ نے 2 بار بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ مطاع 3 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ اطیعوا کو 2 بار بیان کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا وہ اولو الامر منکم و اولو الامر منکم، یہ اس لیے ہے کہ مستقل اطاعت وہ اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، ان دونوں کی اطاعت کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں، لیکن اولو الامر کی اطاعت مستقل اور علیحدہ نہیں ہے، بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اولو الامر کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف نہ ہو، تب معتبر ہے۔ جب ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو تبھی معتبر ہے، اس کے خلاف ہو تو پھر معتبر نہیں ہے۔ یہ آیت بھی ختم پہ دلیل ہے، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو پھر 2 صورتیں تھیں، 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی کہ اس نئے آنے والے نبی کی اطاعت فرض ہے یا نہیں، اگر تو فرض نہیں ہے تو پھر وہ نبی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر اطاعت اس کی فرض نہیں ہے پھر رسول نہیں ہے، اور اگر اس کی اطاعت فرض ہے تو پھر ترتیب ہی ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد اس نئے آنے والے نبی کی نبوت اور نئے آنے والے نبی کی اطاعت کا ذکر کرتے، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا،
اور پھر حضور کے بعد اولو الامر کی وہ اطاعت جو اللہ رسول کی اطاعت کے تابع، حکم کے تابع، اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کا حکم بھی تبھی نافذ ہوگا جب اللہ رسول کے حکم کے تابع ہوگا۔ قرآن مجید نے اس اصول کو یوں بھی بیان کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور الامر کی اطاعت ہے۔ تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر اپنے امور کو اللہ رسول کی طرف لوٹا دو، وہاں سے جو فیصلہ پاؤ اسی کے مطابق چلو۔ تو بہرحال یہ آیت بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر واضح دلیل ہے کہ اس آیت میں مستقل جس کی اطاعت فرض قرار دی گئی ہے وہ ایک اللہ کی ہے، دوسرا اللہ کے حبیب کی ہے۔ اللہ کے حبیب کے بعد کس کی اطاعت ہے؟ فرمایا وہ اولو الامر ہے۔ اولو الامر کون ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں۔ اور اولو الامر کی اطاعت کب ہے؟ جب اللہ رسول کی اطاعت کے تابع میں ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت، رسالت عطا کرنا ہوتی تو پھر حضور کی اطاعت کے بعد اولو الامر کی اطاعت نہ ہوتی، حضور کی اطاعت کے بعد تو اس نئے آنے والے نبی کی اطاعت کا ذکر ہوتا۔ اور یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت عطا کرنا ہوتی اور نبوت ملتی تو پھر وہ آنے والا اولو الامر کی اطاعت کرے گا یا نہیں؟ اگر تو وہ اولو الامر کی اطاعت کرے گا تو یہ تو افضل کی غیر افضل کی اطاعت کرنا لازم آئے گا۔ نبوت کا مقام تو بڑا ہے، اولو الامر کا مقام تو چھوٹا ہے، تو کیا بڑے مقام والا چھوٹے مقام والے کی اطاعت کرے گا؟ اور اگر اطاعت نہیں کرے گا تو پھر قرآن کے حکم کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ تو بہرحال یہ آیت عقیدہ ختم نبوت پر ایک واضح دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت نبی علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور نبی علیہ السلام کی نبوت کی شان اور شوکت کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایک دلیل حضرات انبیاء علیہم السلام کی اسلوب دعوت بھی ہے جسے قرآن مجید نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر ایک نبی مصدق بھی ہے اور مخبر بھی ہے، یعنی وہ اپنے سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والوں کی خبر دیتا ہے کہ میرے بعد بھی نبی اور رسول آئیں گے۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم کو 3 طرح کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ پہلی دعوت تو یہی کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت رسالت سے سرفراز کی ہے۔ دوسری دعوت کہ مجھ سے پہلے والے انبیاء پر بھی ایمان لاؤ، وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اور تیسری دعوت کہ ہمارے بعد بھی نبی اور رسول آئیں گے، تم یہ بھی عقیدہ رکھو کہ ہمارے بعد نبی اور رسول آتے رہیں گے، اجرائے نبوت کا عقیدہ بھی رکھو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس کا یہی اسلوب رہا ہے۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پیغام پہنچایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر سورہ اعراف میں اس پیغام کو اس طرح بیان کیا گیا، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہے گا اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں بکثرت انبیاء رسول آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بعد آنے والے رسولوں کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا جو جمع ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں کئی رسولوں نے آنا تھا، چنانچہ کئی آئے
اور پھر یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک جاری رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پھر اعلان ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا، تو یہاں بھی برسولنا جمع کے لفظ کے ساتھ، کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی بہت سے رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے، جمع کے لفظ کے ساتھ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو یہی سنت اللہ جاری رہی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، لفظ جمع کے لفظ کے ساتھ بالرسل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سے رسول دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ پھر ان پیغمبروں میں، بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سب سے آخر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کن الفاظ کے ساتھ پیغام سنایا؟ وہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول نے آنا، برسول، واحد کا صیغہ ہے، میرے بعد ایک رسول نے آنا ہے۔ تو آپ نے اپنی قوم کو پیغام دیا تو فرمایا کہ میں رسول، پھر فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اپنے سے پہلے والے کلام کی تصدیق کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میرے بعد رسول ہے اور ایک رسول ہے، برسول۔ یہ سلسلہ چلا۔ آپ دیکھیں پہلے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اپنے بعد آنے والے رسولوں کے لیے رسول کا لفظ جمع کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جمع کا لفظ چھوڑ دیا اور واحد کا لفظ استعمال کیا، برسول۔ پھر آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو قرآن مجید نے آپ کو کیا حکم دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور رسول ہیں، حضور سے پہلے والے بھی رسول ہیں، لیکن حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت رسالت عطا نہیں کریں گے۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلوب دعوت بیان فرمایا ہے جو پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی اسلوب دعوت سے بالکل جدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے ماقبل الانبیاء کے مصدق ہیں، آپ نے ان کی کتاب و نبوتوں کی تصدیق کی ہے، جیسے کہ آپ کے بارے میں متعدد مقامات پہ مصدق لما کے الفاظ ہیں، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت رسالت کا منصب ملے، اس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے خلاف کا ذکر ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیں تو نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کا نبی بننا بیان نہیں کیا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا، لا نبی بعدی ولا نبوت بعدی ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت۔ تو آپ نے صاف الفاظ میں بیان کیا کہ میرے بعد رسول نہیں، میرے بعد نبی نہیں، میرے بعد رسالت نہیں، میرے بعد نبوت نہیں۔ دیکھیے پہلے انبیاء جب رسالت کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے پہلے والے نبی، ہم نبی، ہمارے بعد بھی نبی آئیں گے، اور حضور دعوت دیتے ہیں تو فرماتے میں نبی، مجھ سے پہلے والے نبی اور میرے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے، میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ نبی علیہ السلام کا یہ واضح طور پر اعلان اور آپ کا اسلوب دعوت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اللہ کسی کو نبوت رسالت کا منصب عطا نہیں کریں گے۔